बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल टीवी से मैं हूं मियां निसार अबिद। मैं इस वक्त मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मियां रऊफ अता साहब। आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो एक मंशियात के मुलजिम को लाया गया, जिसने आज ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में जो है अपनी गिरफ्तारी दे दी सीसीडी के इनकाउंटर के डर से। उस हवाले से हम बात करेंगे और पूछेंगे ये केस क्या था। इसी हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ मबजूल करवाई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में हालिया जो फ़ीसों में इजाफा हुआ है उस हवाले से जो है उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर जो धमाका हुआ है उसकी उन्होंने जो है यहाँ पर मजम्मत की है। इसी हवाले से मज़ीद जो सुप्रीम कोर्ट में नया अदालती साल शुरू हो रहा है उस हवाले से भी बात करेंगे। तो ये सब बात आज जो है हम सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो बलूचिस्तान के अंदर गुज़री हालिया एक दिन पहले जो धमाका हुआ है उस हवाले से आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, तो क्या कहते हैं जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं मुल्क के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बलूचिस्तान के हवाले से कल मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के सरदार ताउला मैंगल साहब, जो बड़े कद्दावर शख्सियत थे हमारे बलूचिस्तान के, उनकी बरसी के मौके पर ये इज्तिमा था। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि ये जलसे के बाद हुआ ये, और जिसमें तकरीबन 15 कीमती जानें जो हैं वो अपने खो गई, कीमती जानों का ज़िया हुआ। और बड़ा एक तकलीफ़ दे है, किसी घर से अगर एक बच्चा भी चला जाए या एक फ़र्द भी चला जाए, वो अपने घर के लिए पहाड़ की हैसियत रखता है। तो मैं उनके साथ दिली ताज़ियत का इज़हार करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और उनके माँ बाप को या उनके जो पीछे पसमंदगान हैं, वरसा हैं, उनको सब्र जमील अता फरमाए। और उसके साथ साथ ये भी है कि शुक्र है कि वहाँ की जो सियासी क़यादत वहाँ उस वक्त मौजूद थी, वो महफूज रही है। बहरहाल अमन अमान का मसला तो बलूचिस्तान में आपके सामने अरसा दराज से है। ज़मीनी रास्ते भी वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। कभी कुछ वाक़या हो जाता है तो इंसान वहाँ पर जो हमारे रहने वाले लोग हैं, ज़हनी तौर पे भी नफसियाती तौर पे भी हम वहाँ पर इसमें मुतासर हो रहे हैं। बच्चों की स्कूलिंग है वो मुतासर हो रही है, और कॉलेज यूनिवर्सिटियों के जो तलबा हैं उसको उनकी बंदिश की वजह से भी वहाँ पे परेशानी का आलम है। तो क्या यानी आईने पाकिस्तान इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हर किसी की ज़िंदगी जो है वो उसका तहफ़्फ़ुज़ रियासत की ज़िम्मेदारी है। उसके साथ साथ ये बुनियादी हकूक़ में भी शामिल है कि वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कर सके, फ्रीडम ऑफ स्पीच कर सके, फ्रीडम ऑफ असम्बली कर सके। और हुकूमत वक़्त को का ये उसके ज़िम्मेदारियों में शामिल है कि इनके बुनियादी हकूक़ को इंश्योर करे, उनको यकीन, उनके तहफ़्फ़ुज़ का यकीनी बनाए वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर करप्शन का आलम अपने अरूज पर है, बद इंतज़ामी अपने अरूज पर है। तो वो चीज़ें जो इसके करने के लिए मैंने तो यही तजवीज़ दी है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तमाम सियासी जमातों से दरख्वास्त करती है कि आप मुफाहमत का रास्ता अख्तियार करें और ज़िम्मेदाराना से मिलकर अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करें, ताकि हमें खौफ से निजात मिले, ताकि हम भी अमन से अंदर रह सकें, ताकि ज़िंदगियों में सुकून रहे। अगर सुकून रहा हो तो ना आपकी समाजी तरक्की हो सकती है, ना माशी तरक्की हो सकती है। तो ये आईने उसके साथ साथ आईने पाकिस्तान का जो दिबाचा है उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं कि रियासत की ज़िम्मेदारी है कि ये तमाम चीज़ें फराहम करें, पर रियासत की भी नाकामी इसमें शामिल होती है। आज मंशियात के एक मुलजिम को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है, ANF लेके आई है। उसने CCD के डर से जो है वो आज खुद गिरफ्तारी दे दी कि मैं अगर बाहर निकलूंगा तो मुझे CCD की जानिब से इनकाउंटर कर दिया जाएगा। क्या समझते हैं CCD का इतना डर, खौफ? कि मुलज़म की ज़मानत थी कबल अज़ गिरफ़्तारी, वो मुस्तरद हुई तो मुलज़म ने कोर्ट से इस्तदा की कि मुझे तहवील में ले लिया जाए, क्योंकि मुझे इनकाउंटर कर दिया जाएगा, तो इस डर से मैं अपने आप को मुझे हिरासत में लिया जाए। तो ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। चूँकि पंजाब में इस हवाले से वहाँ पर गुफ्तगू उन्होंने बताया कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इनकाउंटर में मार दिए गए हैं। तो मेरा ख़्याल इसका एक खौफनाक पहलू ये भी है, एक तो अवाम में भी इसकी पजीराई मिल रही पंजाब में कि लोग भी इसमें को अपना कि बेहतर समझ रहे हैं कि मुलजमान को और जो संगीन जो जराइम में मुलव्वस हैं उनको अदालत पहुंचने से पहले ही मार दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो इसका इससे बड़ा खौफनाक पहलू है कि जुडिशल सिस्टम पे फिर लोगों का अदम एतमाद का इजहार होता है, जबकि वहाँ एक जुडिशल सिस्टम वहाँ मौजूद है। तो आईने पाकिस्तान हर किसी को
چاہے جو بھی جرم کرتا ہے اس کو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے اس کا. اور آرٹیکل 4 بھی اس کو کہتا ہے کہ ایوری انڈیویجول ٹو بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود لا، کہ قانون کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جانا چاہیے. ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے. تو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہے یہ اس کا رجحان تشویشناک ہے. تو میرا خیال اس سے بجائے لوگوں کی جو معاشی صورتحال ہے اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے، لوگوں میں آگاہی اور شعور بیدار کرنا چاہیے تاکہ جرائم کی سطح کم سے کم سطح پر لائی جائے. اور جو سنگین جرائم میں ملوث لوگ ہیں ان کا فوراً چالان مرتب کر کے ان کی جو عدالتیں ہیں جہاں ان کا ٹرائل ہونا ہے اس کی مدت، اس کی ٹرائل کی مدت کم کر دی جائے. بجائے اس کو کہ 4 مہینے میں 1 سال میں فیصلہ ہو، وہ 10 دن میں کر دیں، 7 دن میں کریں. لیکن وہ جو ڈیو پروسیس ہے اس کو فالو ہونا چاہیے. اگر ریاست فالو نہیں کرے گی تو میرا خیال یہ پھر اس کو آپ ایک کہتے نہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو آئین پاکستان جو اس کے اندر ایک دستاویز ہے اس کی صریحاً خلاف ورزی ہو رہی ہے. کچھ ہی مہینوں میں ہم نے دیکھا CCD کی کارروائیاں بہت زیادہ ہوتی رہی ہیں، پنجاب کے اندر تو بہت زیادہ ہوئی ہیں. یہ جرائم کو کم کرے گا؟ دیکھیے بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ جرائم اس سے کم ہو رہے ہیں، لیکن اس کے پہلو دوسرا پہلو ہے نا، وہ معاشی پہلو زیادہ ہے لوگوں کا، کہ لوگوں کے پاس وہ بنیادی سہولتیں نہیں ہیں. اس وقت 70% آپ کی آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے. اور میرا ملک جو اس وقت ہے وہ 90,000 کا مقروض ہے، لیکن اشرافیہ کی عیاشیاں اسی طرح برقرار ہیں. آپ افیسروں کا طرز عمل دیکھیں وہاں پر، یہ سیلاب کی صورتحال دیکھ لیں. کیا ناقص منصوبہ بندی نہیں تھی؟ کیا وہ جو گزرگاہیں تھیں ابھی کیا ان پہ قبضے نہیں ہوئے؟ اور جن لوگوں نے قبضے کیے، جن کی سوسائٹیاں، کیا وہ ریاست کے اس وقت وزیر موجود نہیں ہیں؟ یہ ساری چیزیں ایسے سارے عوامل ہیں، صرف وہ نہیں ہے کہ جس نے جرم کیا ہے. قانون یہی کہتا ہے کہ جس نے جرم کیا ہے آپ نے اس کے حالات و واقعات کو بھی دیکھنا ہے وہاں پر نا. ایک سٹیٹ ہے نا، سٹیٹ کا اپنا ایک جوڈیشل سسٹم ہے، وہ اسٹیبلش ہے باقاعدہ، اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں. کوئی کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ ایک میکینزم موجود ہے وہاں پر، اس کو اس کے مطابق ٹریٹ کیا جائے، ڈیو جو پروسیس ہے اس کو فالو کیا جائے، عدالتوں میں پیش کیا جائے. لیکن چونکہ عدالتوں کی طرف سے جو کہتے ہیں کہ ملزمان بری ہو جاتے ہیں، اس کے لیے فالٹی انویسٹیگیشن ہے، ڈیفیکٹیو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ان کی طرف سے، تو وہاں پر وہ جو انسٹیٹیوشن موجود ہے وہاں پر ایکسپرٹ لائے جائیں، ان کی اپ گریڈیشن کی جائے، ان کو ماڈرنائز ٹیکنالوجی ان کو فراہم کی جائے جو تفتیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ وہاں ان کو بک کیا جائے وہاں پر جا کے، نہ کہ ان کے انکاؤنٹر کیا جائے. یہ انکاؤنٹر کا معاملہ جو ہے پھر مہذب ریاست اس کو ہم نہیں کہہ سکتے. یہ پھر یہی ہوگا کہ جہاں کوئی جس کا زور آور چلتا ہے وہ اس کاؤنٹر کی آڑ میں بعض کا معصوم لوگ بھی مارے جائیں گے. آپ نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، اس میں آپ نے 2-3 چیزیں جو ہے وہ میڈیا کے سامنے بھی رکھیں. آپ کے کچھ تحفظات ہیں. ایک تو سپریم کورٹ نے جو حالیہ فیسوں میں اضافہ کیا اس حوالے سے بتائیے گا کہ پہلے کیا فیسیں تھی اور اب کیا فیسیں ہو گئی ہے، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا اس میں کیا موقف ہے؟ اس میں جب یہ 1980 کے رول جو ان کو منسوخ کرنے کے بعد پھر 2025 کے رول متعارف کرائے سپریم کورٹ نے، چونکہ جدید بہت سارے رول بہت پرانے تھے تو جو موجودہ ضروریات تھی ان کو میٹ ود نہیں کر پا رہے تھے. تو یہ بڑی اچھی کاوش تھی، اس کو ہم لوگوں نے سراہا بھی اور تعاون بھی کیا وہاں پہ. صرف ہمارا جو اعتراض ہے صرف فیسوں کے بڑھانے کی حد تک تھا کہ چونکہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 37D اس بات کا کہتا ہے کہ ان ایکسپینسو یعنی فری انصاف ان کی دہلیز پر ملنا چاہیے. ہمارا تو یہ یعنی موقف ہے. چلو دہلیز پہ نہیں ملتا، جس عمارت میں ملتا ہے وہاں تو کم از کم اس کو جو بھاری فیسوں کا جو اطلاق ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اس کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے. وہ تو پہلے مرا ہوا آ رہا ہے، پہلے وہ حکومت کے ایکشن سے یا معاشرے کے اندر کسی حوالے سے وہ مقدمے میں پھنسا ہوا ہے. اگر وہ جب عمارت میں اندر داخل ہوگا اور اس کے ہر پیج پہ 100 روپیہ اس کو کورٹ فیس لگانی پڑے گی، وکالت نامے پہ 500 لگانا پڑے گا، تو اس کافی سارا جب وہ پوری کمپلیٹ فائل تیار ہوگی تقریباً 50 سے 1 لاکھ خرچہ آ جائے گا. تو یہ پھر انصاف کو میں فیئر ٹو رائٹ ٹرائل جو ہے نا، اور رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے انصاف تک رسائی کے راستے میں اس کو میں رکاوٹ سمجھتا ہوں. تو اس سے ہمیں چیف جسٹس پاکستان سے ہم نے ان سے رجوع کیا تو انہوں نے ہم سے تجاویز مانگی ہیں. ان کا مشکور ہوں، تجاویز تحریری شکل میں ان کے حوالے کر دی گئی ہیں. امید ہے انشاءاللہ کہ اس میں
بہتری آ جائے گی اور فیسوں کا جو یہ کمی کا اطلاق جو ہے ہم درخواست کریں گے آپ کے وساطت سے کہ اس کو ختم کیا جائے تاکہ انصاف کی فراہمی جو ہے، چونکہ جو سپریم کورٹ کوئی ایسا فنڈ جنریٹنگ یونٹ نہیں ہے، یہ انصاف فراہمی کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے وہاں پر. تو میری ان سے گزارش یہ ہے کہ جہاں پہ یہ نرسیاں نا جہاں سے یہ کیسز بنتے ہیں وہاں پہ اصلاحات کی جائیں، انتظامی سطح پہ اصلاحات کی جائیں، انصاف وہاں بھی ہونا. صرف سپریم کورٹ نے انصاف نہیں کرنا، عدالتوں نے صرف انصاف نہیں کرنا، ہر ادارے نے انصاف کرنا ہے. جب وہاں پہ انصاف ہوگا تو عدالتوں پہ ایٹومیٹیکلی بوجھ کم ہوتا چلا جائے گا. امید ہے کہ فیسوں والا معاملہ یہ کمی کے ساتھ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. اچھا صدر صاحب، آج پریس کانفرنس آپ نے کی، آپ کے کچھ تحفظات ہیں. سپریم کورٹ کی عمارت میں وکلاء کی تلاشی لی جا رہی ہے اور ان پہ کچھ پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ اس میں یعنی عمارت کے اندر باہر روم میں موجود ہیں، کیفیٹیریا مجھے آفس ہے، مجھے سپریم کورٹ عمارت کے اندر ہے. نہیں، صرف وہ برانچز جہاں پہ کیسز داخل ہوتے ہیں، جہاں فکسیچر برانچ ہے یا جہاں پر فائلیں وغیرہ پڑی ہوتی ہیں، وہاں پہ ریکارڈ وغیرہ، ریکارڈ روم وغیرہ ہے، وہاں تک سیس نہیں ہے وہاں پہ. تو بعض وکلاء کا یہ ہے کہ بعض کا ہمیں فائل کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، بعض کا ہمارے پاس کچھ کاغذات ہوتے ہیں لگے ہوتے ہیں فائل میں، اور جو کورٹ کے ریکارڈ کی فائل ہے اس میں کچھ اور ہوتا ہے، بعد کا وہاں ٹیلی کرنا پڑ جاتا ہے. تو وہاں پر چیف صاحب نے ان کے ذہن میں یقیناً کچھ ہوگا کہ کوئی شکایت ایسی آئی ہوئیں گی یا بد انتظامی کا کوئی پہلو ہوگا، تو انہوں نے صرف اس برانچ کی حد تک جو ہوتا ہے وکلاء کو کی رسائی روکی ہے وہاں پر. تو ہم نے وہاں کہا کہ اس میں کوئی میکنزم بنایا جائے. تو انہوں نے سپریم کورٹ کے کوئی 19 گریڈ کے آفیسر ہیں، ان کو بھی انفارمیشن سینٹر پہ بٹھایا ہے کہ جس کو اگر کوئی فائل کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے یا مثل کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس میں باقاعدہ یعنی 2 گھنٹے یا 1 دن پہلے وہ وہاں پہ پرفارما فل کر لے تو اس کو وہ مثل وہاں پر مہیا کر دی جائے گی. لیکن ہم نے کہا کہ یہ بھی ایک اس کو بھی شارٹ کٹ ہونا چاہیے، برانچوں میں اجازت دینی چاہیے، کوئی ایسا وہ نہیں ہے کیونکہ یہ فائلیں ہیں، کوئی اس میں کوئی ایسی خاص ایسی کوئی ضروری چیزیں نہیں پڑی ہوئی کہ جس سے کوئی چوری کا خطرہ ہے. یہ فائل ہے، دیکھنا ہے، مطالعہ کرے گا. کتنے وکلا جاتے ہیں انتظار میں؟ 2 4 5 ہزار میں سے اگر 2 4 وکلا وزٹ کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اچھا صدر صاحب، 8 ستمبر سے نیا عدالتی سال شروع ہو رہا ہے. جی جی. اگر آپ گزشتہ عدالتی سال کی بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدالتی سال جو 2000 وہ آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ بہت بہتر آیا. دیکھیں جب میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا صدر منتخب ہو کر آیا تو چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ تقریباً 12 میٹنگ ہو چکی ہے. اور یہ جو 2025 کے جو رول ہیں سپریم کورٹ کے، یہ اسی لیے تو یعنی آٹومائزیشن ہو رہی ہے، اس کی ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے اور کیسوں کو ای فائلنگ ہو رہی ہے. کافی ساری اصلاحات چیف جسٹس پاکستان نے لائی ہیں تو وہ تو ہم ویلکم کرتے ہیں اس کو. اور کیسوں کی تعداد میں پہلے قاتل 20 کی ہوتی تھی، ابھی چھٹیوں کے ہونے کے باوجود بھی 30 مقدمات کی ڈیلی قاتل لسٹ یہاں پر لگ رہی ہے اور تقریباً 15-16 ہزار تک میں کیسز نپٹائے گئے ہیں پچھلے سال. لیکن چونکہ بد انتظامی کا عالم پیچھے یہ ہے کہ انصاف صرف یہ سوچا ہوگا کہ صرف سپریم کورٹ نے کرنا ہے، وہاں سے جتنا ریشو بڑھتی آ رہی وہاں پہ ہر بندہ عدالت کی طرف دیکھ رہا ہے. تو یہاں بوجھ تو زیادہ ہے، وہاں پریشر ہے، لیکن ججز بھی اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں. اگر کوئی کمی بیشی ہے اس پہ ہم سوال بھی اٹھاتے ہیں، ان سے درخواست بھی کرتے ہیں، وہ خندہ دلی سے ہماری بات سنتے بھی ہیں. میں ان کو مشکور ہوں. نیا عدالتی سال شروع ہو رہا ہے، کون سے اہم کیسز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نئے عدالتی سال کے فوراً بعد فکس ہوں گے اور ان پہ سماعت ہوگی؟ 26ویں آئینی ترمیم. دیکھیں ہر کسی کی اپنی ترجیحات ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ جو سیاسی مقدمات ہیں کہ وہ ان کے ترجیح فہرست میں ہوں گے، لیکن میرے نزدیک جن لوگوں کے خاص کر جو سزائے موت یا عمر قید کے قیدی ہیں، میری نظر میں وہ ترجیح فہرست میں ہونے چاہیے. وہ عرصہ دراز سے وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں تاکہ ان کو اپنی قسمت کا فیصلہ جلد معلوم ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ پراپرٹی کے کیسز ہیں، طلاق والے کیسز ہیں، ریونیو کے کیسز ہیں. سیاسی معاملات کے لیے کانسٹیٹیوشنل بینچ موجود ہے، وہاں پہ جو کیسز آئیں گے وہ وہاں پہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. امید ہے کہ تیزی سے لگیں گے اور آپ کو تیزی سے مقدمات جو ہے نا قاتل لسٹ میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے.